کے गुनाहगारों को छुपा लेता है। आपने यूं फिर लिया, वो यहां से उठा और यहां आया, या रसूल अल्लाह मैंने जिना किया है, मुझे पाक करो। आपने यूं मुंह फेर कर कहा, कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। वो इधर से उठकर इधर आया, या रसूल अल्लाह मैंने जिना किया है, ज़नैतु। आपने कहा लअल्लक क़ब्बलता, नहीं नहीं नहीं, जिना नहीं, तूने चूमा होगा। वो चला जा चला जा। और फिर आपने यूं मुंह फेर लिया। वो इधर फिर आया, 4 दफा, 4 गवाह हैं या 4 गवाह हैं या 4 दफा खुद अपनी शहादत है। उसने फिर आकर कहा मैंने किया है। तो आप आजिज हो गए कि 4 दफा बात पूरी हो चुकी, मैं अल्लाह की शरीयत को बदल नहीं सकता। हाय हाय, किसके उम्मती हैं और क्या कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे कुफर के फतवे, छोटी छोटी बातों पे नफरत की आग। 100 खूबियां देखकर नहीं नजर जाती, एक कमी को पकड़ के उसको बेइज्जत करके सारे बाजार रुसवा कर देते। सुनो सुनो, अब आपने उसकी जान बचाने के लिए, पर्दा डालने के लिए एक और रास्ता इख्तियार किया। भाई देखो ये पागल तो नहीं, ये पागल तो नहीं। अगर एक आदमी झूठे से भी कह देता पागल है तो आप उसे भगा देते। पर अल्लाह का निजाम था, एक हुक्म पूरा होना था। लोगों ने कहा जी नहीं पागल नहीं है। फिर आपने छठा रास्ता इख्तियार किया, भाई ये नशे में तो नहीं है, नशे में तो नहीं। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी नशे में भी नहीं है। फिर आपने टूटे दिल से कहा अच्छा भाई फिर हद पूरी कर। और जिसने भेजा था साबित बिन हज़्ज़ाज, इनसे ये आए पहले अबू बकर के पास, अबू बकर मुझसे ज़िना हो गया, तो उन्होंने कहा तौबा कर और अपने ऊपर पर्दा डाल, अल्लाह माफ करे। इनको बेकरारी। फिर आए उमर के पास, उमर मैंने ज़िना किया है, कहा अपने तौबा कर, अपने ऊपर पर्दा डाल, अल्लाह माफ करने वाले। फिर नहीं रह सके, आए साबित बिन हज़्ज़ाज के पास, तो साबित ने कहा जा अल्लाह के नबी को बता दे। तो ये किस्सा हुआ। तो जब आपने फिर साबित को बुला कर कहा काश तो उस पे चादर डाल देते और उसे मेरे पास ना भेजते, लो सतरतहु बिथौबिक, काश तो उस पे चादर डाल देते। जब आप किसी से नाराज होते थे तो किसी को बेइज्जत नहीं करते थे, सिर्फ इतना आपकी नाराजगी थी। अगर वो इधर से आया है तो आप यूं मुंह फेर के बैठ जाते थे, बस इतनी नाराजगी होती थी। अगर इधर से आया है तो आप यूं मुंह फेर के बैठ जाते, बस कि ये मेरा नबी नाराज है। सुभान अल्लाह। जब आप गुस्से में होते थे, जब गुस्सा आता है, गुस्सा भी तो आता ही है, जब आप गुस्से में होते थे तो आपकी ये भवें यहाँ तक, ये बीच में खाली थी जगह, बाल नहीं थे, यहाँ एक रग थी थोड़ी सी उभरी हुई। जब आप गुस्से में आते थे तो वो रग ऐसे ऐसे फड़कने लगती थी, ऐसे 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 वो नजर आती थी लोगों को, रग ऐसे ऐसे कर रही होती थी, क्योंकि आपकी आदत नहीं थी अपने गुस्से का इजहार की। पी जाना आपकी सिफत था, इजहार करना आपकी सिफत न था, लेकिन वो आखिर उसका असर तो होना है। तो रग ऐसे 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 होती थी। ये इस बात की निशानी होती थी कि आज अल्लाह के हबीब गुस्से है। जब आपको कोई मुखातब करता था या रसूल अल्लाह, आपसे बात करने के लिए टाइम से कोई पुकारता या रसूल अल्लाह, तो आप ऐसे देख के नहीं कहते थे क्या बात, मेरे इतना ही काफी होता है, मुझे जुनैद का मौलवी साहब तो मैं इतना ही करूंगा, और इधर से कोई पुकारे तो मैं इतना ही करूंगा। लेकिन मेरा आपके नबी क्या करते थे, जब आपको कोई दाएं तरफ से पुकारता या रसूल अल्लाह, तो आप ऐसे नहीं करते थे, आप ऐसे करते थे जी, पूरा फिरते थे पूरा। वो इधर से पुकारता था, आप कहते थे इतना मुश्किल काम। वो इधर से पुकारा या रसूल अल्लाह, तो आप ऐसे नहीं करते, पूरा ऐसे मुड़ते थे। वो कहता मैंने आपसे बात करनी, तो आप कहते फरमाइए। कोई खास बात करनी है तो आप यूं हो जाते थे ऐसे। वो अपना कान का जितनी लंबी बात कर दे, कभी नहीं फरमाया मुख्तसर करो मेरे पास टाइम नहीं, ऐसे बैठ रहे थे। वो इधर से बैठा था, जब तक वो खत्म नहीं करता था आप नहीं हिलते थे, नजरें झुका के रखते थे। आपके देखने का ये अंदाज था, मुझे देखो, ऐसे नहीं देखते थे। मर्दों में भी हया रखते थे। आज तो बेहयाई का दौर है, नजर बेबाक है, आवारा है, और अब मर्दों में बैठकर भी यूं देखते थे कनखियों जैसे। कभी कभी ऐसे नजर उठाते थे, तो जब आपकी नजर उठती थी तो मजमे में किसी की मजाल नहीं होती थी कि आप चेहरे को देख सके, फिर सब ऐसे हो जाते थे। सिर्फ 2 आदमी आपको देख सकते थे उस वक्त, सिर्फ 2 आदमी, एक अबू बकर एक उमर, बस। अबू बकर उमर के अलावा किसी में जुर्रत नहीं होती थी कि आपके चेहरे पर नजर डाल सके। क्या अतवला मिनल मुशद्दब अक्सरा मिनल मुशद्दब व अतवला मिनल मरबूअ। एक एक चीज को अल्लाह ने कैसे महफूज किया। आपका कद ना लंबा था ना छोटा था, दरमियाना कद था, लेकिन एक मोजज़ा था, अजब मोजज़ा था। आपके बराबर में कोई 7 फुट का भी खड़ा हो जाता था तो आपका कद ऊंचा हो जाता, उसका नीचे हो जाता था। आपके साथ किसी का कद, आपके चचा, अपने चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कद इतना लंबा था, जब वो घोड़े पर बैठते थे तो पांव जमीन पे लगते थे, पांव जमीन पर, तो वो ऊंट पे बैठा करते थे।
ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا لمبا قد. جب وہ بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کا قد اونچا ہو جاتا تھا، عباس کا نیچے ہو جاتا تھا. کوئی آپ کے ساتھ لمبا نظر نہیں آتا تھا. عظیم الہامہ، بڑا سر تھا. رجل الشعر، بال گھنگریالے تھے. ان فرقت عقیقتہ فرقا والا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. آخری زمانے میں مانگ ہی نکالتے تھے. جب کبھی مانگ نکلتی تھی اور سر سے ٹوپی اترتی تھی تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. واسع الجبین، ماتھا چوڑا تھا. یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ آپ کا مکھڑا ایسا نورانی. ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں. پھول کی رونق کو شمار پڑ جاتی. جب وہ کلی ہوتا ہے تو اس کا کھلنا اور طرح ہوتا ہے، جب وہ پھول بنتا ہے تو اس میں اس کا تھوڑا سا اس میں حسن مان پڑتا ہے. کلی میں جو رونق ہے وہ پھول میں نہیں. تو میں قربان جاؤں ہند بن ابی حالہ، یہ حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں پہلے خامن سے، حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں پہلے خامن سے. جو انہوں نے اللہ کے حبیب کو بیان کیا ہے کسی نے نہیں بیان کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے. ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا. اسج الحواجب من غیر قرن، یہ ہمیں بڑی گول تھی کمان کی طرح، یہاں بال نہیں تھے. بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. اشم اقن العرنین، آپ کا ناک آگے سے باریک، یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باریک. لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور تھا جو ایسے ایسے ہوتا رہتا تھا، ایسے ایسے ہوتا رہتا تھا. غلیظ الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی چوڑے منہ کے ساتھ. راقت ثنایا، ہاتھ اتنے خوبصورت تھے جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پردہ دکھائی دیتا تھا. مفلج الاسنان، اشنب، آپ کے دانت بالکل جڑے ہوئے، اوپر نیچے نہیں تھے، اوپر چڑھے ہوئے نہیں تھے، برابر تھے. اور مفلج، یہ اوپر اور نیچے کے دو دانت چار، ان میں باریک ایک جھری اور خلا تھا. اور جب آپ مسکراتے تھے تو اس میں سے یوں نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. جل ضحکہ التبسم، آپ ہنستے تھے، کہکا نہیں لگاتے تھے، ہو نہیں کرتے تھے، ہنستے تھے. اتنا بھی ہنسے ہیں کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی. فضحک حتی بدت نواجذہ، آپ اتنا ہنسے کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی. آپ کو تو اپنے اوپر قابو تھا لیکن آپ نے روکا نہیں باقیوں کو کہ تم ایسے زور سے مت ہنسا کرو، کہ پتہ ہے کہ ان میں اتنا ظرف نہیں ہے. آپ کی محفل میں ایک صحابی ہیں اسید بن حضیر، یہ انتہائی مزاحیہ جب طبیعت کے صحابی تھے. اللہ کے نبی کی محفل میں ایسے لطیفے سناتے تھے کہ صحابہ ہنستے ہنستے گر جاتے تھے اور اللہ کے نبی بھی ہنستے تھے. یہ صبح کی محفل ساری زندگی کی آپ کی رہی ہے. فجر کی نماز پڑھ کر آپ مصلی پر یوں بیٹھ جاتے تھے، چوکڑی مار. ایک اور جو بات بتاؤں، آپ نماز کا سلام پھیرا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اتنا کہہ کر فوراً آپ صحابہ کی طرف منہ کر لیتے تھے اور پیٹھ پھیر لیتے تھے. تو اس کی علماء نے وجہ لکھی ہے کہ یہ مختصر چند سیکنڈ کے کلمات کہتے ہی پیٹھ پھیرتے تھے، اپنے صحابہ کو عزت دیتے تھے، ان کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، اپنے صحابہ کو احترام دیتے تھے. کیا اخلاق ہے، انک لعلی خلق عظیم. سہل الخدین، آپ کے گال نہ پچھے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، وہ گولائی. کث اللحیہ، داڑھی بھاری گھنی، ایک مٹھ قدرتی ایک مٹھ قدرتی ایک، اس کے آگے گئی نہیں. اور داڑھی میں عشق والوں کے انداز دیکھو، کیا نہیں ہمیں پہنچایا. آج 1433 سال کے بعد ان کی ہر چیز میں بتا رہا ہوں، یہ ان کا ہم پر احسان ہے جنہوں نے دیکھ کر سینوں میں محفوظ کر کے آگے منتقل کیا. آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک صحابی کہتے ہیں 20 سفید بال تھے. 14 اور 20، 14 داڑھی کے بھی گنے ہوئے ہیں، سر کے بھی گنے ہوئے ہیں. یہ عشق و محبت. تم کہ تو سنت ہی تو ہے، سنت کی کوئی بات نہیں. آئے ہائے، عاشق ہوویں عشق کماویں، دن رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چو قصولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدے سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بھمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بننے. تم فتوے دیتے ہو سنت ہے کوئی بات نہیں، ہائے 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 ہائے، سنت ہے کوئی بات نہیں. ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، کچھ فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تم کو کوئی بات نہیں، ہوا ہی تو ہے، کوئی بات نہیں. گاڑی میری 10 ملین کی ہے، ہوا تو مفت میں اگلے ڈال، پاکستان میں تو مفت میں ہی ڈال دیتے ہیں.
ادھر کوئی پیسے لیتے ہوں گے؟ مفت ہے تو مفت کی چیز ہے، گاڑی میں نکال دو، ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، اب چلاؤ گاڑی، ہوا ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، چلے گی؟ تم خود بھی نہیں چلاؤ گے، تمہارا ڈرائیور نہیں چلائے، تم خود نہیں چلاؤ گے۔ کیا ہوا ہے؟ 2 کروڑ کی گاڑی میں سے صرف ایک ہوا مفت کی نکلی اور گاڑی کھڑی ہو گئی ہے۔ اس وجود میں سے نبی کی سنت نکلے گی تو تمہاری قیمت نہیں گھٹے گی اللہ کے دربار۔ سنت کو اتنا ہلکا سمجھو، جس سے اللہ نے پیار کیا، پیار ہے تو اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا۔ کسی نبی کی کوئی چیز محفوظ نہیں، آج کسی نبی کی کوئی چیز محفوظ نہیں، بہت مختصر معمولی چیزیں محفوظ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے منقول 4 کتابیں ہیں، ایک یوحنا، ایک مرکز، ایک یوحنا، لوقا، متی اور یوحنا اور مرکز، یہ 4 انجیلیں ہیں۔ اس وقت 2 انجیلیں چل رہی ہیں، ایک لوقا کی، ایک متی کی، باقی 2 مرکز اور یوحنا کی انجیلیں پوپ روم کے اس میں لائبریری میں ہیں، اس میں اللہ کے نبی کی کھلی بشارتیں ہیں، انہوں نے بند کر دی ہیں، تو 2 چلائی ہوئی ہیں۔ اس بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے۔ لوقا کی بائبل میں داؤد علیہ السلام تک 11 واسطوں تک عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ جاتا ہے، اور متی کی بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ داؤد علیہ السلام تک 22 واسطوں سے جاتا ہے۔ مین کتاب میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک کتاب والا 11 واسطوں سے داؤد علیہ السلام سے جوڑ رہا ہے، حضرت مریم سے نسب چلتا ہے نا، داؤد علیہ السلام سے نسب جوڑ رہا ہے 11 واسطوں سے، اور دوسری جو متی کی انجیل ہے، بائبل ہے، اس میں وہ مریم علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 22 واسطوں سے رشتہ جوڑ رہا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک جتنی نسلیں آئی ہیں اللہ نے ساری محفوظ کروا کے آج تک زندہ، محفوظ، سلامت، کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں۔ میرے بھائی کو شوق ہے، اس نے پرانی انگریزوں کی جو کتابیں تھیں اس میں سے ملتان میں جا کر وہ سارے رجسٹر نکلوائے تو 16 پشتیں معلوم ہو سکی، 16 جن کے کاغذات، جن کے نام، زمینیں، جائیدادیں، 16 پشتیں۔ اس کے آگے ممکن ہے ہندو ہوں، اس کے آگے ممکن ہے ہوں اور ان کا نام ہی کوئی نہ ہو، تو وہ ہمارے کمرے میں لٹکی ہوئی ہیں، میں نے ان کو 50 دفعہ پڑھ کے یاد کرنے کی کوشش کی، مجھے یاد نہیں ہوئے، میں اپنے پیو دادے یاد نہیں کر سکا، واللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یاد کرنے کی نیت سے کئی دفعہ پڑھا، نکل گئے ذہنوں سے، لیکن میں اپنے نبی کا نسب بولتا ہوں آدم علیہ السلام تک، وہ میرے سینے میں ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربي بن يحزن بن يلهن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوز بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملح الإيل بن قينان بن آنوش بن شيسر بن آدم عليه الصلاة والسلام۔ ہر شے میرے رب پیار کیا نا، پیار کیا، محبوب جو بنا ہے، محبوب، ہر ادا۔ اور ایک اور وجہ محفوظ رکھنے کی یہ تھی کہ 14 صدی کے بعد کو یہ نہ کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، ہائے ہائے، ہر ادا محفوظ کرت، ہر ادا محفوظ کرت۔ فی عنقہ سطع، گردن لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، فی عینیہ دعج، آنکھوں میں کشش، موٹی لمبی آنکھ، اشکل و ادعج و احور و اکحل، یہ ساری آپ کی آنکھوں کی صفات ہیں۔ موٹی آنکھ تھی، لمبی آنکھ تھی، اور اہدب، پلکیں دراز تھی، اور اشکل، بیچ میں سرخ ڈورے تھے، وہ اکحل، اور بغیر سرما لگا نظر آتا تھا۔ پیار کیا ہے، ہر شے محفوظ کیا، اور تاکہ ہانگ کانگ والوں کو پتا چل جائے کہ یہ میرا نبی ہے، اس کی نقل اتارنی، یہ میں نے نقل اتاری ہے، یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے، یہ مولوی کا حلیہ نہیں پگڑی داڑھی، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، میں نے نقل اتاری ہے۔ نقل اتار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو میں کہتا ہوں نقل مار لو اپنے محبوب کی۔ ایک گھٹیا سی چیز ہوتی ہے، کسی بڑی کمپنی کا برانڈ وہاں اس کے اوپر لگ جاتا ہے، وہ 1000 سے 1 لاکھ کی ہو جاتی ہے، صرف اس کے اوپر ٹھپا لگا ہے، ٹھپا، اور اس کی قیمت 100 سے ہزاروں پر چلی گئی۔ تم ٹھپا محمد ہی لگا لو، تمہاری قیمت لگ جائے گی۔
پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں کب بلا لے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو کیا کیا کرے گی ہری دن کے دن، پتہ نہیں کب پیا کا بلاوا آئے۔ اور ٹھپے لگواؤ اپنے محبوب کی زندگی کے، اس حال میں نہ مرو کہ تمہارا نبی تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے کون ہو۔ آئے ہائے، یا اس جیسا کوئی وفا والا لاؤ پھر اس کو چھوڑو، اگر اس جیسی وفاؤں والا نہیں ملتا ہے تو پھر اللہ کے واسطے یہ ظلم و ستم نہ کرو کہ اس کا کلمہ پڑھ کر اس کے طریقوں سے بغاوت ہو۔ ہر کوئی اپنے پیٹ کی سوچتا ہے، اپنی اولاد کی سوچتا ہے، ساری زندگی تمہارا نبی امت امت کہتا چلا۔ ایک رات آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے تو مہربان ہے، معاف کر دے، پکڑ لے تیری مرضی۔ یا اللہ تیرے نبی عیسیٰ نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، معاف کر یا عذاب دے تو عزت حکمت والا۔ یہ دونوں نے تیرے سامنے رکھا تھا یہ کہ یا معاف کر یا پکڑ تیری مرضی۔ یا اللہ میں یہ دونوں کی بات نہیں کرتا، میں صرف ایک ہی بات تجھ سے منواتا ہوں، امتی 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 امتی، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اور یہ کہہ کر آپ نے رونا شروع کر دیا تو اللہ نے جبریل بھیجا، اتنا روئے کہ جبریل آنسو پوچھنے کے لیے آیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کیوں رو رہے ہیں، اب تک پیغام پہنچانا ہے ان کی وفاؤں کا۔ یا رسول اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبریل میری امت کا غم مجھے کھا رہا ہے، میں اس لیے ابلہ عزیز ان کا عزیز المرجل۔ آپ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی تھی، جیسے ہانڈی کھولتی ایسے آواز آتی تھی درد اور غم کی وجہ سے۔ تو اللہ جبریل واپس گئے، پیغام لائے سنردیک فی امتک، اے میرے محبوب میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کروں گا۔ اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری پوری امت کی بخشش ہوگی۔ دنیا سے جانے کا، اے اپنی امت چھوڑو، احد کا میدان گرم ہے، شکست ہو چکی ہے، چچا حمزہ جیسا شاہ سوار سید الشہداء شہیدوں کا سردار ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ میرے نبی اتنا روئے اپنی چچا کی میت پر کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اب جبریل جاؤ۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہ اتنا غم نہ کریں، اتنا نہ روئیں حمزہ پر، میں نے اپنے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے سید الشہداء حمزہ، ساری دنیا میں جتنے شہید ہوں گے ان سب کا سردار حمزہ ہے۔ آپ نے 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، کتنا دکھ اٹھایا۔ مدینے میں واپس آئے تو ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ 70 میں سے صرف 4 ہیں مہاجرین جو شہید ہوئے، باقی 66 تو انصار شہید ہوئے تھے۔ تو جب آپ نے چاروں طرف رونے کی آواز سنی تو آپ کے آنسو بے اختیار نکلنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آج سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ اما حمزہ فلا بواکی اللہ، کیونکہ بنو ہاشم میں سے کوئی تھا نہیں جو وہاں روتا۔ یہ خوفناک گھاٹی سے گزرے ہیں اور صحابہ بکھر گئے۔ خالد بن ولید کا حملہ اتنا شدید تھا، چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک علی، ایک طلحہ، ایک زبیر، ایک سعد بن معاذ، ایک سہل بن حنیف، ایک مصعب، ایک عبادہ بن صامت، ایک عباد بن بشر۔ ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں، ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ 10-12 آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور ایک قتادہ بن نعمان، یہ 12 آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور وہ پورا زور پڑ رہا تھا آپ تک پہنچنے کے لیے، اور آپ تک پہنچنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت طلحہ ہر تیر کو اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، یوں اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، ساری زندگی کے لیے حضرت طلحہ کا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ قتادہ بن نعمان جب ان کا ہاتھ شل ہو گیا تو قتادہ آگے سینہ سپر ہوئے، تو آگے کھڑے ہو گئے، تیروں کو لے رہے تھے، زرہ تھی، تیر زرہ میں اٹک رہے تھے، پر ایک تیر آیا اور آنکھ میں آ لگا اور اندر چلے گیا۔ تو انہوں نے مڑ کر اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسے آنکھ نکلی ہوئی، خون بہ رہا، تو اللہ کے نبی رونے لگے اور ان کے تیر کو کھینچا، اور اس کے ساتھ اس کا کیما نکل آیا۔ اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس آنکھ کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دے۔ اور وہ کیمے کو اٹھا کر ان کی آنکھ میں رکھا اور اوپر ایسے ہاتھ پھیرا، آنکھ کھولی تو پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ تو قریب کوئی آنے نہیں پا رہا، تو آئے ہے تو عتبہ بن ابی وقاص، یا ادھر سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے،
حفاظت رسول کے لیے. ادھر عتبہ بن ابی وقاص کھڑا ہوا ہے قتل کرنے کے لیے. تو اس کمبخت نے ایک پتھر اٹھایا اور آنکھ بچا کے جو پھینکا ہے زور سے, تو صحابہ روکتے روکتے ان کے اندر سے نکل گیا اور سیدھا جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ پڑا ایسے, اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گئے ایسے. پیچھے ایک کھڈا تھا, اس کے کنارے پر آپ کی گردن لگی اور آپ بے ہوش ہو گئے. تو صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے, تو ان کی چیخیں نکل گئی اور آپ ایسے بے سود پڑے خون و خون. اللہ کو پانے کے لیے حبیب اللہ نے یہ کچھ دیکھا. سود کھانے والا بھی کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, اب بھی معاف کرے گا. زنا کرنے والا کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, اللہ اب ہی معاف کرے گا. شراب پینے والا کہتا ہے اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, اللہ اب ہی معاف کرے. اس سے زیادہ قرآن کا مذاق اور کب اڑایا جائے گا. آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے رو کر عرض کی, یہ 10-12 سال, یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں, ان کے لیے بد دعا فرمائیں. تو آپ نے فرمایا, آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ سمجھے اب ہو گئی تباہی قریش کی. آپ نے کہا ہائے ہائے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے, انہیں معاف کر دے, انہوں نے مجھے پتھر مارے, انہیں معاف کر دے, یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. ایسی وفا ڈھونڈو, ایسی وفا کہیں سے لاؤ, کوئی ایسا وفادار ہے تو لاؤ, نہیں تو غلامی مصطفیٰ پہ آؤ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ تبلیغ کی جو محنت ہے, یہ اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنائیں. اس کو سیکھو, اس کے لیے نکلو. اور یہ ختم نبوت کی محنت ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, تو آپ کا پیغام عورتوں تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. ہم لوگوں کے پیچھے پھریں گے جیسے لوگ سودا بیچنے کے لیے بازار میں آتے ہیں, ہائے ہائے ہر چیز کی آواز لگ رہی ہے, لہسن لے لو, لہسن لے لو, کنو لے لو, کنو لے لو, کپڑا لے لو, کپڑا لے لو. ہر صدا لگ رہی ہے, نہیں لگ رہی تو میرے نبی کی صدا نہیں لگ رہی. کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو, جنت پالو, اللہ کو پالو. بازاروں میں شور مچا ہوا ہے, ہر آدمی اپنا سودا بیچنے کے لیے صدا لگا رہا ہے. تو بھائیو ہمارے ذمہ ہے کلمہ کی وجہ سے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی غلامی ڈھل جائیں, ڈھل جائیں, ڈھل جائیں. اور ہمارے ذمہ ہے اس پاکیزہ زندگی کو لے کر لوگوں تک پہنچیں اور انہیں پہنچا کر انہیں بتائیں, انہیں بتائیں, انہیں بتائیں. یہ ہمارے ذمہ ہے. صدیوں کے بعد یہ تبلیغ کا کام امت کو ملا ہے. صدیوں کے بعد ایک ایسی محنت ملی ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے, جو تعصب سے پاک ہے, جو نفرت سے پاک ہے, جس میں سوائے مثبت بات کے اور کوئی بات پیش نہیں کی جا رہی ہے, اور زندگیوں کو بدلنے کا اس سے خوبصورت اور کوئی کام دھرتی میں نہیں ہو رہا. تو جہاں مرضی رہو غلام مصطفیٰ بن کے رہو, اپنی پہچان کے ساتھ رہو. مرنے سے پہلے پاسپورٹ بنواؤ محمدی. پاسپورٹ پہ ہی ویزا لگتا ہے نا, پاسپورٹ نہ ہو تو ویزا کہاں سے لگے گا. محمدی پاسپورٹ بنوا لو تاکہ اس کے اوپر جنت کا ویزا لگ سکے. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد. پل صراط پر گزرتے ہوئے ہر آدمی کو وہ پاسپورٹ دیا جائے گا. جواز, عربی میں جواز کہتے ہیں پاسپورٹ. تو پل صراط پر پہنچے گا تو پاسپورٹ اس کو دیا جائے گا, یہ آپ کا پاسپورٹ ہے, یہ جنت کا ویزا ہے, جاؤ. یہ پاسپورٹ اسے ملے گا جس کے وجود میں محمدی زندگی موجود ہوگی. چونکہ پل صراط کفار کے لیے نہیں ہے, صرف مسلمانوں کے لیے. کافر تو سیدھے جہنم کے دروازوں سے دھکیل دیے جائیں گے آگ میں. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها, وہ تو ادھر سے جائیں گے, سیدھے دروازوں کے ذریعے سے پھینک دیے جائیں گے. نافرمان مسلمان جہنم میں جائے گا اوپر سے ہو کر, وہ دعویدار میں جنت کا جانے والا. اچھا بھائی چلو, کہ وہ چلے گا تو وہ نصیبوں والے بھی ہوں گے ان چلنے والوں میں کہ جب وہ پل صراط پر آئیں گے تو نیچے سے جہنم کہے گی بابا جلدی کرو, تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا, بابا جلدی گزرو, جلدی گزرو, جز جز فقد اطفأ نورک لہبی, بابا جلدی گزر, تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پاسپورٹ نہیں مل سکے گا, ویزا نہیں لگے گا, دھڑم نیچے, دھڑم نیچے, دھڑم نیچے. تو تبلیغ کا کام پاسپورٹ بنوانے کی محنت ہے, تبلیغ کا کام جنت کا ویزا لینے کی محنت ہے, تبلیغ کا کام اوروں کو جنت تک پہنچانے کی محنت ہے. تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے آپ کا, اکثر ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہیں. میں آپ سے ایک گزارش تو یہ کروں گا کہ آپ حضرات سب 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کی نیت کر لو. نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ ایک نیت ابھی کرو, ابھی اسی وقت, پتہ نہیں کب دم ہار جائیں. ایک نیت ابھی کرو, آج تک جو کچھ کیا ہے اس پہ اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر.
توبہ اللہ کو ایسی پسند ہے اور اتنی اس میں وسعت ہے کہ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ تو اگر اتنے گناہ کرے کہ میری زمین بھی بھر دے اور یہ خلا بھی بھر دے، چاند تاروں کو بھی بھر دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ جا کے لگا دے، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت تک پیک ہو جائے سارا خلا، اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو میں آپ بھائیوں سے ایک گزارش کرتا ہوں، اکثر جوان ہو، کچھ ادھیڑ عمر ہیں، کچھ بڑی عمر کے ہیں، توبہ کر کے اٹھو آج سے، اللہ سے صلح کر کے اٹھو، اللہ کے حق میں کمی کی ہے اس سے بھی توبہ کرو، اللہ کے محبوب کے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ کرو، لوگوں کے حقوق میں معاملات میں کمی کی اس سے بھی توبہ کرو، عبادات میں کمی ہے تو اس سے بھی توبہ، معاملات اخلاق میں تو اس سے بھی توبہ۔ جب ہم توبہ کریں گے تو ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ہم اس مسجد سے جب نکلیں گے تو نئی زندگی شروع ہوگی ہماری۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ، سب ایک دفعہ پھر کہو، ایک دفعہ پھر کہو۔ میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ آپ اندر سے بولو یا اللہ میری توبہ، تو رب ذوالجلال کی قسم یہ 1 سیکنڈ کا بول آپ کے 70 سال کی زندگی کو پاک کر دے گا، اور آپ ایسے ہوگے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلو، جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ تو توبہ کر لینا سارے بھائیوں نے، سب بھائیوں نے توبہ کر۔ اب بھائی دیکھو، ایک تو دین سیکھنے سے آتا ہے، اللہ کے محبوب کی زندگی ہم بھول گئے، پھر بھولنا بھی بھول گئے، پھر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے، نسیہ منسیہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں جس چیز کا آدمی بھولنا بھی بھول جائے اس کو نسیہ منسیہ کہتے ہیں، بھولنا بھی بھول گئے۔ تو یہ تبلیغ میں نکل کر ہم نے اس کو زندہ کرنا ہے، سیکھنا ہے۔